ग्लोबल लाइब्रेरी की जानिब से आप सुन रहे हैं उर्दू नावल। बुक का नाम है इश्क तमाशा। राइटर हैं अनुषा कंवल। इसे आपके लिए रीड किया सैयदा लारेब ने। इश्क तमाशा पार्ट नंबर 2। शायद अब भूल गए हैं, अभी कुछ टाइम पहले आप मुझे अपना नंबर ऐलान की तरह सुनाते हुए गए थे। उर्वा ने जवाब दिया। वहाँ से जवाबी मैसेज मौसूल हुआ। हाँ जी, याद आ गया, मगर मुझे लगा था कि आपने सेव नहीं किया क्योंकि इस बात को काफ़ी दिन हो गए हैं ना। जी, सेव तो मैंने नहीं किया था, मगर मुझे याद हो गया था। मेरी मेमोरी अच्छी है नंबर्स के मामले में, उर्वा ने कहा। अच्छा जी, माशाल्लाह, दुखान ने जवाब दिया। उर्वा दुकान से बात करके काफ़ी खुश थी। थोड़ी देर तक वो दुकान से बात करती रही, फिर खुदा हाफिज कहकर पढ़ाई करने चली गई। अब अक्सर उर्वा और दुकान की बात होने लगी थी। दुकान वक्त पे वक्त उर्वा को मैसेज कर देता और फर्स्ट उर्वा उससे बात करती, चाहे वो सो ही क्यों ना रही हो। दुकान उर्वा की बुनता जा रहा था और उर्वा के दिल में दुकान के लिए फीलिंग्स मजबूत होती जा रही थी। प्रायोरिटी जैसा वो दुकान के लिए फील करती थी, वैसा उसने कभी किसी के लिए फील नहीं किया था। और दूसरी तरफ दुकान उर्वा से काफ़ी हद तक इम्प्रेस हो चुका था, क्योंकि उर्वा दुकान के बारे में बहुत कुछ जानती थी। यहाँ तक कि वो कब कहाँ किस वक्त किसके साथ होगा, उर्वा को ये भी पता होता था। यही वजह थी कि जब उर्वा ने उससे उसकी मंगेतर के बारे में पूछा तो दुकान ने उसे सब बता दिया था। उसकी मंगनी उसकी मामा की पसंद से उसकी खालाजाद से हुई थी। यही नहीं बल्कि उसने उर्वा को अपनी मंगनी की तस्वीरें भी दिखाई थी और बाकी तमाम बातें भी उर्वा से शेयर की थी। सिर्फ वो बातें वो उर्वा को नहीं बताता था जो सिर्फ उस तक महदूद होती थी, बाकी वो उर्वा से अपनी हर बात शेयर करता था। और उर्वा तो आजकल आसमानों पर उड़ रही थी। खुशी उसके चेहरे से अयां होती थी। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी और होंठों पर हर वक्त मुस्कुराहट होती थी। ये मोहब्बत का आगाज़ था। ये कैसा एहसास है, ये नया एहसास है। ये मोहब्बत भी बड़ा खूबसूरत एहसास है। जिस दिन दुकान ने उर्वा से अपनी मंगनी के हवाले से बात की थी, उस दिन उर्वा के दिल को जैसे किसी ने मुट्ठी में भींच दिया था। तब वो पहली बार दुकान के लिए रोई थी और वो अपनी खाला हिनादे की गोद में सर रखकर लेटी हुई थी और वो अपनी उंगलियां उसके नरम सिल्की बालों में फेर रही थी। वो उर्वा के दिल की हालत जानती थी। वो खुद भी इस फेज से गुजर चुकी थी। हिनादे और उर्वा के बीच में रिश्ता तो खाला भांजी का था, मगर वो एक दूसरे की पक्की दोस्त थी। हिनादे की हर बात उर्वा और उर्वा की हर बात हिनादे बहुत अच्छे से जानती थी। वो दोनों होने के बावजूद एक दूसरे के बहुत करीब थी और एज डिफरेंस होने के बावजूद भी एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करती थी। अभी भी हिनादे उर्वा को समझा रही थी कि इस रास्ते पर मत जाओ, यहाँ से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, मगर उर्वा बज़िद थी कि वो दुकान को अपने नसीब में लिखवा लेगी। आखिर को हिनादे ने उसको समझाना छोड़ दिया और कहने लगी कि अगर तुम उसे छोड़ नहीं सकती तो उसे अल्लाह से ऐसे मांगो कि वो तुम्हारा नसीब बन जाए। और दिल में उसके लिए दुआ मांगने लगी और उर्वा के दिल पर हिनादे की बातें असर कर गई थीं। वो नमाजें नहीं पढ़ती थी, मगर उस रात के बाद से वो 5 वक्त की नमाज बाकायदगी से पढ़ने लगी थी और इसमें वो सिर्फ दुकान को और दुकान के लिए मांगती थी। वो जानती थी कि सिर्फ अल्लाह ही है जो दुकान को उसे दे सकता है, क्योंकि वो ही नवाजने वाला है, अपने बंदे की हर बात हर दुआ कबूल फरमाता है। वो बहुत शिद्दत से बहुत उम्मीद से दुकान को मांगती थी, क्योंकि उर्वा जानती थी कि उसने आज तक जो भी चीज़ अल्लाह से मांगी है वो उसे मिल गई है। बस उसे अपने यकीन में कमी नहीं लानी थी, क्योंकि उससे यकीन में कमी उसे दुकान से दूर कर देती। इसीलिए उसे बस पूरे यकीन से बगैर किसी शख्स से अल्लाह से मांगना था। रात के 3 बज रहे थे। उर्वा की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसने टीवी ऑन किया, मगर टीवी पर भी कुछ अच्छा नहीं आ रहा था, तो वो टीवी बंद करके गैलरी में चली गई। वहाँ वो बाहर देखने में मसरूफ इस बात से बेखबर थी कि दुकान उसे देख रहा है। खुद पर किसी की निगाहें महसूस करके जब उसने चेहरा मोड़ा तो देखा कि दुकान खड़ा उसी को देख रहा है। एकदम वो पीछे हटी और अपने कमरे में चली गई। सोफे पर बैठी वो दुकान के बारे में सोचने लगी।
نہ جانے کیوں جب دخان اس کو دیکھتا تو اس کو ڈھیروں شرما گھیرتی، دل کی حالت عجیب ہو جاتی، دھڑکنوں کی رفتار بڑھ جاتی، اس سے دخان کو دیکھا نہیں جاتا، دھنک کے ساتوں رنگ اس کے چہرے پر عیاں ہو جاتے، اور یہی بات دخان جانتا تھا کیونکہ آج تک عروہ نے کبھی اس سے آنکھیں نہیں ملائی تھیں۔ تبھی وہ عروہ کو اکثر تنگ کرنے کے لیے اسے دیکھنا شروع ہو جاتا تھا، اور عروہ چہرہ پھیر لیتی تو وہ عروہ کو بلانے کی خاطر بے مقصد دوسروں کو بلانے لگتا تاکہ عروہ اس کی طرف دیکھے، اور پھر اس کو مسکراتا دیکھ کر وہ خود بھی ہنس پڑتا۔ ابھی عروہ انہی خیالوں میں گم تھی کہ دخان کا میسج آیا، اور یہ میسج اسے خیالوں کی دنیا سے باہر کھینچ لایا، اور اسکرین پر دخان کا نام پڑھ کر اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ عروہ نے میسج پڑھا، ہاں جی، میں کیا کوئی بھوت ہوں جو آپ ایسے ڈر کے بھاگ گئی ہو؟ میسج پڑھ کے عروہ نے بمشکل اپنی ہنسی کنٹرول کی اور جوابی میسج ٹائپ کرنے لگی، نہیں جی، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، کیوں آپ کو مجھے دیکھنا تھا کیا؟ ہاں نا جی، فوراً جواب موصول ہوا۔ وہ یہ پڑھ کر مسکراتی ہوئی واپس گیلری میں آ گئی اور میسج بھیجا، ہاں جی دیکھ لیں، جب تک آپ کا دل کرے۔ سناٹا اتنا تھا کہ دخان کے میسج کی چون اوپر تک سنائی دی تھی، اور دخان عروہ کا میسج پڑھ کر مسکرا دیا، اور عروہ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر دل ہی دل میں دعا کرنے لگی کہ اللہ اس کے ہونٹوں پر ہمیشہ ایسی ہی مسکراہٹ رہے، اس کے پاس کبھی کوئی غم کوئی مشکل نہ آئے، وہ ہمیشہ خوشیوں میں گھرا رہے۔ وہ ایسی ہی تھی، جب بھی دخان کو ہنستا مسکراتا دیکھتی آنکھوں ہی سے اس کی نظر اتار کر اس کی خوشیوں کی دعائیں کرتی۔ دعا کر کے اس نے دخان کا میسج پڑھا، سوچ لو اگر میں کہوں کہ پوری رات تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں تو؟ عروہ نے بھی جواب دیا، تو میں آپ کے لیے پوری رات کھڑی رہوں گی جب تک آپ جانے کا نہیں کہو گے۔ ہیں، اچھا جی، ایسی بات ہے، تو آپ چلی جاؤ اندر، تھک جاؤ گی، دخان نے کہا۔ یہ سن کر عروہ ایک بار پھر مسکرا اٹھی، اسے اس شخص کا خود کی پرواہ کرنا اچھا لگ رہا تھا۔ دیکھ لیں جی، اگر آپ کو دیکھنا ہے مزید تو میں رک جاؤں گی، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس نے دخان سے کہا۔ نہیں جی، آپ اندر چلی جاؤ، سردی بھی ہو رہی ہے اور میں بھی بس گھر جاؤں گا۔ عروہ کو دخان کا میسج ملا اور پھر وہ اندر آ گئی۔ تھوڑی دیر مزید دخان سے بات کر کے وہ فجر کی نماز پڑھنے چلی گئی۔ عروہ کا فرسٹ ایئر کا رزلٹ آؤٹ ہوا تھا اور اس کا A گریڈ بنا تھا۔ گھر میں سب کو مٹھائی کھلانے کے بعد اس نے دخان کو یہ بات بتائی، وہ بھی یہ سن کر بہت خوش ہوا تھا۔ اب بتائیں جی، اب کیا کھائیں گے؟ عروہ نے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، دخان نے جواب دیا۔ ارے بتائیں نا پلیز، آئس کریم یا مٹھائی؟ عروہ نے کہا۔ اچھا، جو آپ کا دل کرے وہ کھلا دینا، دخان نے جواب دیا۔ اوکے، جب میں ٹیکسٹ کروں تو بلڈنگ میں آ جائیے گا، عروہ نے کہا اور موبائل رکھ کر گھر والوں سے باتیں کرنے لگی۔ پھر وہاں سے فارغ ہو کر اس نے دخان کو گھر جاتے ہوئے میسج کیا، کہاں ہے؟ اور پھر اس کا ویٹ کرنے لگی۔ دخان کا ہاں جی آیا بس کا میسج آیا۔ اس کے 10 سیکنڈ بعد وہ خود بھی آ گیا۔ عروہ نے مٹھائی کا ڈبہ کھول کر دخان کے سامنے کیا۔ اپنے ہاتھوں سے نہیں کھلاؤ گی؟ دخان نے کہا۔ نہیں جی، ایسا کچھ نہیں ہو رہا، عروہ نے جواب دیا اور اپنی نظریں مزید نیچے کر لیں۔ اس کا دل بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ بہت کنفیوز تھی کیونکہ وہ پہلی دفعہ ایسے دخان کے سامنے کھڑی اس سے بات کر رہی تھی۔ دخان اس کا جواب سن کر مسکرایا اور پھر ایک چھوٹا ٹکڑا توڑ کر کھا لیا۔ یہ کیا، ایک تو لیں کم از کم، عروہ نے کہا۔ نہیں جی شکریہ، میں میٹھا کم کھاتا ہوں۔ ہاں اگر آپ کھلاتی تو پوری کھا لیتا۔ اچھا جی چلیں، کوئی نہیں، یہ لیں، یہ تو آپ کھاتے ہی ہیں نا، عروہ نے دخان کو آئس کریم دیتے ہوئے کہا۔ وہ مٹھائی کے ساتھ اس کے لیے آئس کریم بھی لائی تھی۔ دخان کے نا کے باوجود وہ زبردستی اسے آئس کریم پکڑا کر جلدی سے جانے لگی، جب ہی پیچھے سے دخان کی آواز آئی، تھینک یو سو مچ، ویسے بہت بے شرم ہوں، میں آپ سے یہ سب لے لیا، حالانکہ یہ سب تو مجھے کرنا چاہیے تھا آپ کے لیے جو اب کر رہی ہو۔ عروہ نے چلتے چلتے مڑ کر کہا، کوئی بات نہیں، آپ کریں یا میں کروں ایک ہی بات ہے۔ یہ کہہ کر عروہ مسکراتے ہوئے چلی گئی۔ سال کی آخری رات تھی، 12 بجنے ہی والے تھے اور عروہ باہر ہونے والی آتش بازی کا انتظار کر رہی تھی، اور 12 بجتے ہی ایک ہاتھ میں کیک کا پیس اور ایک ہاتھ میں زنگر برگر پکڑے کھانے سے مکمل انصاف کرتے ہوئے وہ آتش بازی کا مزہ لے رہی تھی، اور ساتھ میں چوری چوری دکان پر بھی نظر رکھے ہوئے تھی۔ موبائل پر میسیجز کی
لائن لگی ہوئی تھی۔ اس نے ایک ہاتھ فارغ کر کے سب سے پہلے دکان کا میسج پڑھا، ہیپی نیو ایئر۔ اس نے مسکراتے ہوئے U2 کا میسج سینڈ کیا اور دکان کے جانے کے بعد اندر چلی گئی، کیونکہ وہ یہ مانتی تھی کہ نئے سال کی شروعات میں آپ جس کو دیکھو گے پھر وہ پورا سال آپ کی نگاہوں کے سامنے رہے گا، اور وہ یہی چاہتی تھی کہ دکان ہمیشہ اس کی آنکھوں کے سامنے رہے۔ کم از کم اس سال تو ایسا ہونے ہی والا تھا۔ نئے سال کا پہلا دن تھا۔ عروہ دکان کے لیے نیو ایئر کا گفٹ لائی تھی۔ کف لنکس کو اچھی طرح پیک کر کے وہ تیار ہونے چلی گئی تھی۔ میرون کلر کی فراک پاجامے میں میرون لپسٹک لگائے، آنکھوں پر لائنز اور سائڈ فش ٹیل باندھے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وہ خوبصورت نہیں تھی، سانولی رنگت کی حامل مگر پرکشش تھی۔ لال گلابو قابو کے لیے وہ دکان کا انتظار کر رہی تھی۔ 5 منٹ کے انتظار کے بعد بالآخر وہ آ گیا اور اس کو دیکھ کر عروہ کی آنکھوں کی چمک مزید بڑھ گئی تھی۔ اس نے دکان کی مٹھی میں تحفہ رکھا اور جلدی سے بھاگ گئی۔ آج دکان کا برتھ ڈے تھا اور عروہ اپنی ماما کے ساتھ جا کر اس کے لیے ایک خوبصورت سا بوکے اور پرفیوم لائی تھی، اور اب ماما کو راضی کر کے وہ اسے یہ دینے جانے والی تھی۔ دکان کو اس نے انسٹیٹیوٹ کے قریب ہوٹل میں بلا لیا تھا اور خود بھی چھٹی کے بعد وہاں پہنچ گئی تھی۔ وائٹ ٹی شرٹ میں سلیقے سے تیار ہوئے وہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ دونوں اندر پہنچے، ایک ٹیبل سلیکٹ کر کے عروہ دکان کے سامنے والی سیٹ پر بیٹھ گئی، جبکہ دکان اس کے ساتھ بیٹھنا چاہتا تھا۔ ویٹر کو آرڈر نوٹ کروانے کے بعد دونوں باتیں کرنے لگے تھے، بلکہ یہ کہنا زیادہ صحیح ہوگا کہ دکان ہی بول رہا تھا اور عروہ بس جواب دے رہی تھی، کیونکہ دکان کا اس طرح سامنے بیٹھ کر اسے دیکھنا ہی عروہ کو کنفیوز کرنے کو کافی تھا۔ وہ دکان سے ایسے ہی نظریں چراتی تھی، اس کے سامنے عروہ کی عقل مفلوج ہو جاتی تھی۔ وہ سیدھے جملے تک نہ بول پاتی، البتہ الٹی سیدھی حرکتیں ضرور شروع کر دیتی تھی۔ ابھی بھی دکان اس کی انہی حرکتوں پر دل ہی دل میں ہنس رہا تھا۔ کھانا کھاتے ہی عروہ نے جانے کی ضد لگا دی تھی، حالانکہ ان کے درمیان صحیح سے بات بھی نہیں ہوئی تھی، مگر دکان کے ساتھ بیٹھ کر ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھانا بھی بہت تھا۔ آج کے لیے وہ خوش تھی۔ دکان اسے گاڑی کروا کر کافی دور تک اسے چھوڑ کر پھر کام سے چلا گیا تھا، اور عروہ تو جیسے ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ دکان عروہ کو کوئی گفٹ دینا چاہتا تھا، کیونکہ اب تک صرف عروہ نے ہی اسے دیا تھا۔ وہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرتی ہی رہتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آج عروہ نے اسے آئس کریم کی آفر کی تو اس نے ایک رنگ گفٹ کرنے کا سوچا۔ عروہ جب کوچنگ سے واپس آئی تو اپنے ساتھ ماما اور دکان کے لیے آئس کریم لائی تھی۔ پھر گھر جاتے ہوئے دکان نے عروہ کی مٹھی میں ایک خوبصورت سا کیس رکھا تھا، جسے عروہ نے گھر آ کر کھولا۔ اس میں ایک نازک سی سلور کی رنگ تھی۔ عروہ نے وہ رنگ سب کو دکھائی تھی، مگر اب تک پہنی نہیں تھی، کیونکہ وہ یہ انگوٹھی دکان کے ہاتھوں سے پہننا چاہتی تھی۔ اب اسے بس صحیح وقت کا انتظار تھا۔ آج عروہ بہت خوش تھی۔ صبح سے دکان اس سے باتیں کر رہا تھا، کیونکہ آج عروہ کی برتھ ڈے بھی تھی۔ آؤٹنگ پر جانے کے لیے عروہ تیار ہو رہی تھی۔ پیچ میرون اور کلیجی کلر کی فراک پہنے نفاست سے تیار ہوئے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب وہ جا رہی تھی تب دکان نے اسے کافی گہری نظروں سے دیکھا تھا۔ یہی نہیں بلکہ اس کا ٹیکسٹ بھی موصول ہوا تھا، کیا اہتمام کیا ہے، بہت پیاری لگ رہی ہو، اور یہ پڑھ کر عروہ کی خوشی مزید گہری ہو گئی تھی۔ دوستوں کے ساتھ پارٹی کرتے وقت اور واپس آنے کے بعد گھر والوں کے ساتھ کی سیلیبریشن میں بھی وہ دکان سے مستقل بات کر رہی تھی۔ دکان نے اسے ایک پیارا سا سلور کا بریسلٹ اور پرفیوم گفٹ کیا تھا۔ بالکل ایسا ہی بریسلٹ ہر وقت دکان اور علیان بھائی کی کلائی میں بھی ہوتا تھا، اور اب ویسا ہی عروہ کے پاس تھا۔ یہ بریسلٹ عروہ کے لیے ہر چیز سے بڑھ کر تھا۔ یہ پیشکش گلوبل لائبریری کی تھی۔ اگر آپ کو ہمارا کنٹینٹ پسند آئے تو اسے لائک کریں اور اپنے سراؤنڈنگز میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ریڈرز کی حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹس کرنا نہ بھولیں۔ نئے آنے والے فرینڈز سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کرنا نہ بھولیں، تاکہ ہر لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے بروقت بآسانی۔